अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल सारिक, जिसको तहरीर किया है जुमर फातिमा ने। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आइकॉन बटन भी दबाएं ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर देर नहीं करते चलते हैं सिलसिलेवार नावल सारिक की तरफ। वो ये सब कहते चार्ल्स को बच्चे जैसा लगा जो जिद में ऊँट गिराने की ख्वाहिश लगाए रोए जा रहा हो। तुम ये सब अपनी दोस्ती के लिए कर रहे हो, लेकिन एक बात बताता चलूँ, इस काम में दोस्ती की, मोहब्बत की, दिल लगी की कोई गुंजाइश नहीं होती। बेहतर तो यह है कि तुम अपनी प्रमोशन पर ध्यान दो। उसे पकड़ो, उसकी शहरक समेत, और फिर इस पर ध्यान दो कि उसे मसलना कब है। अब चार्ल्स भी इन टेढ़े मेढ़े रास्तों को देख रहा था जिन पर चलकर वो शहर तलस्म में कहीं खो गया था। एक सबक डेनिस को देते हुए, जिसका लुबे-लुबाब ये था कि उसे अपने दोस्त से बेवफाई कर लेनी चाहिए। वो छिलकों का ढेर लगा चुका था और अब भी खाए जा रहा था। अबरा बाजू टांगों के गिर्द बांधे उसे देखे गई। अल्लाह माफ़ करे हमीस, क्या ये तुम्हारा आखिरी खाना है या फिर इसके बाद जंगल को आग लगने वाली है? उसने आखिर तंग आकर उसे टोक दिया था। मेरे निवाले गिनने जाने का काम तुम्हें किसने दिया है? तुम्हारा छोटा सा पेट है तो मरोला से भर गया। अब जो इतने सारे तोड़ कर लाया हूँ, इसमें जो एनर्जी ज़ाया हुई है वो भी तो पूरी करनी है ना। तुम तो यहाँ बैठी ऊँगती ही रहीं या फिर सोती रहीं। एक और मरोला से मुंह भर कर उसने अबरू उचकाकर अपनी बात की तस्दीक चाही, जिस पर अबरा ने नाक चढ़ाकर चेहरा मोड़ा। यकीनन उसे कुछ भी कहना बेकार था। तुम्हारे मरोला मुझे ज़रा पसंद नहीं आए, इसी वजह से नहीं खाए मैंने। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि मुझे कुछ खाना नहीं है, और ना ही ये बात कहीं मोहरशुदा हुई कि तुमने ये सारे ख़त्म करने हैं। उसे ना खाने की वजह बताकर उसकी गलतफहमी शायद दूर करने की कोशिश की थी। इनकी शक्ल मुझे इतनी पसंद आई है कि मेरा दिल चाह रहा है कि सारे ख़त्म कर दूँ। अब अगर तुम्हारी इजाज़त हो तो मैं खा लूँ, क्योंकि हमें फिर यहाँ से निकलना भी है। वो हाथ उठाए उससे इजाज़त तलब करते उसी की जानिब देखते हुए बोला, अभी और खाने हैं तुमने? उसने आंखें फाड़ कर उसे देखा, जिसने उसकी हैरत को देखकर कंधे उचकाते हुए एक छिला मरोला मुंह में रख दिया। आह ठीक इंसान, ये जंगल जल्द तुम्हारे खाने की रफ्तार से ख़त्म होने वाला है। उसने एक और तंज का तीर छोड़ा था। अब ऐसा भी कुछ नहीं अबरा, शायरा तो ना बनो, वो ही इतनी लंबी लंबी फेंकते हैं, और तुम्हें जंगल में आते ही क्या हो गया है? आदिवासियों की तरह तंज से भी तीर मारती जा रही हो, तंज से भरे तीर मारती जा रही हो। वो शर्मिंदा तो हुआ नहीं था, लेकिन शायद अब उसका पेट भर चुका था, इसीलिए अब उसने खाने से हाथ खींच लिया। मेरी दुआ है हमें आगे कोई भी मरोला का दरख्त ना मिले, वरना खा खा कर तुम्हारा दिल ऊब जाएगा। वो उसे हाथ खींचते देखकर हाथ उठाकर दुआ मांगते उसे शर्मिंदा करने की एक और कोशिश कर गई। अगर तुमसे मेरा दिल अब तक नहीं ऊबा तो यकीन मानो अबरा मुनीर, ये तुमसे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और जूसी हैं। वो हाथ झाड़कर खड़ा होता एक रास्ते को देख रहा था जो अब से पहले उसने नहीं देखा था। वो उसे जवाब देने ही वाली थी कि उसके चेहरे की संजीदगी देखकर खामोश हुई। क्या हुआ है हमीस? उसने उसकी निगाहों की तकलीद करते घूमकर उसी जानिब देखा जिस जानिब वो देख रहा था। ये तो कोई रास्ता है, लेकिन जंगल में रास्ता कैसे आ गया? वो भी कपड़े झाड़ते खड़ी हुई उसी रास्ते को देख रही थी जो झाड़ियों के पीछे से अपनी झलक दिखा रहा था। एग्जैक्टली, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि आखिर ये रास्ता कहाँ से आया। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें मदद मिल जाए। उसने अपनी गन उठाई और बंदूक उठाकर कंधे से लटकाई, फिर बेला झिझक उस रास्ते की जानिब चल पड़ा। अबरा भी वहीं खड़े उसे देख रही थी, जो शायद सोचे समझे बगैर ही चल पड़ा था। अब क्या इनवाइट करना पड़ेगा तुम्हें अबरा मुनीर, या रिबन काटने के लिए किसी का इंतज़ार हो रहा है? जब उसकी आहट पीछे महसूस ना हुई तो वो घूमकर पूछते हुए बोला, ऐसे कैसे किसी भी रास्ते को चुनकर वहाँ चल पड़ोगे हमीस? ये किसी कबीले की जानिब भी ले जा सकता है, कोई आदमखोर टाइप कबीला या बोनों की बस्ती। तुम जानते तो होगे, एक ऐसे शहर की पहले भी खोज हो चुकी है। वो उसे देख रहा था
اور اسے یقین نہ آیا کہ وہ ایسی باتوں پر یقین رکھتی ہے۔ تم نے تو واقعی مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ابرا، تم کتنا دماغ استعمال کرتی ہو۔ میں نے تو بس اوپر ایک گھڑا رکھا ہوا ہے، ضرورت کے وقت اس میں موجود بھوسے کا استعمال کر لیتا ہوں۔ وہ معصوم چہرہ بنا ہے اس کے قریب آتے ہوئے بولا، یہ طنز کرنے کی کس یونیورسٹی سے نوبل انعام یافتہ ہو کر نکلے ہو؟ میں بس ایک جنرل بات کر رہی تھی، کیا تمہیں پورا یقین ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا؟ یہ راستہ ہمیں کسی آدم خور قبیلے تک نہیں لے کر جائے گا؟ وہ اس کی اداکاری سے ذرا برابر متاثر نہ ہوتے ہوئے اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ یقین تو ہمیں اس بات کا بھی نہیں ہے ابرا کہ ہم اگلے لمحے زندہ ہوں گے، اور یقین تو اس بات کا بھی نہیں ہے کہ ہم کبھی اس جنگل سے نکل سکیں گے۔ یقین تو اس بات کا بھی نہیں ہے کہ یہ آدم خور قبیلے کی جانب جانے والا راستہ ہی ہوگا۔ ہمیں قبل از وقت صرف اندازے لگاتے ہیں، ہر جگہ یقین کے مہرے نہیں ہوتے۔ ہاں، مگر اس بات پر یقین رکھو کہ جب تک تم میرے ساتھ ہو میں کسی غلط راستے پر قدم نہیں رکھوں گا۔ اب چلو۔ وہ پیچھے آیا اور اس کا ہاتھ تھامے اسی راستے پر چلنے لگا جس کے آخر میں شاید ایک نیا جہاں آباد ہو سکتا تھا۔ ابرا اپنے آگے آگے چلتی اس شخص کو دیکھے گئی جسے دنیا لیڈرون کے نام سے جانتی تھی، لیکن اسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ حمید سکندر کو کس نام سے مخاطب کرتی، کیونکہ وہ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بہرحال وہ سارق بالکل بھی نہیں تھا، نہ دل سے نہ کام سے۔ ہاں، بادشاہ ضرور تھا، لوگوں کے دلوں کا اور اپنے دل کا۔ وہ راستہ شروع سے ہی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ وہ قدم قدم چلتے ہوئے مسلسل سوچوں میں گم تھا۔ ابرا کی کلائی اب بھی اس کی مٹھی میں قید تھی۔ جتنا خطرناک یہ جنگل تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ قدم آگے رکھے اور پیچھے سے ابرا غائب ہو جائے، اسی لیے وہ اس سے ایک لمحے کو بھی نہیں چھوڑ رہا تھا۔ بائی دی وے حمیز، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر بھاگ جاؤں گی تو تم مجھ سے بدگمان ہو۔ باخدا آخری سانس تک تمہیں بچاؤں گی۔ اس نے اپنی مسکراہٹ مشکل سے روکتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ واٹ؟ حیرت اور تعجب کا وہ دورہ اسے پڑا کہ گھوم کر اسے دیکھنا ہی پڑا جو معصوم شکل بنائے کھڑی تھی۔ ہاں نا، اتنی مضبوطی سے تم نے میری کلائی پکڑ رکھی ہے، مجھے تو یہی لگے گا نا۔ اس نے فوراً اس کی کلائی چھوڑی۔ اوہ، تو تم یہ سمجھ رہی ہو۔ میں ایک بات کلیئر کر دوں تمہیں، یہ جنگل بے حد خطرناک ہے ابرا۔ تم میرے پیچھے چلتے کب غائب ہو جاؤ اس بات کا مجھے علم ہی نہ ہو۔ کیا میں تمہیں ڈھونڈتا رہوں گا؟ اس لیے پکڑ رکھا ہے، کسی بھی مغالطے میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آدھی زندگی تمہیں ڈھونڈنے میں بسر کر دوں اور آدھی ہاں سے نکلنے میں۔ وہ خفا سا کھڑا اسے جتا گیا۔ ایک چھوٹی سی مذاق نے اس کا دل ہی توڑ دیا تھا۔ اگر تمہیں کچھ بھی غلط محسوس ہوا تو آئی ایم سوری، وہ سخت سے لہجے میں کہتے آگے بڑھا۔ اب ابرا کی کلائی اس کے ہاتھ میں نہیں تھی۔ وہ اداس دل کے ساتھ اس کے پیروں کے نشانات پر پیر رکھتے اس کی پیروی کرنے لگی، بلا جھجک، بلا خوف۔ اس نے کہا کچھ تھا اور وہ سمجھا کچھ تھا۔ بہرحال تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ سلیم اور طلال آفس میں بیٹھے اسکرین پر چلتا وہ ڈرامہ دیکھ رہے تھے جو لیڈرون کو بہت فیم پلس نیم پلس رہائی بھی قبل از وقت دے سکتا تھا۔ یہ ویڈیوز آپ کو کہاں سے مل گئی سر؟ اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ وہ بے گناہ ہیں۔ وہ سب کچھ سوچ سمجھ کر تو کر ہی نہیں رہا۔ بالکل یہی بات ہے سلیم، وہ یہی بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ وہ بے گناہ ہے۔ تم سمجھ سکتے ہو کہ یہ شخص انتہائی شاطر قسم کی ایک چالو چیز ہے، پورا انتظام کر رکھا ہے اسے بچ جانے کا، لیکن جو گناہ کرے گا وہ سزا بھگتے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ واقعی ہی گلٹی ہے یا نہیں، معصوم ہے یا نہیں، اس لیے اسے پکڑنا بے حد ضروری ہے۔ وہ صوفے پر ہاتھ کی انگلیاں باہم پھنسائے اسے لائے عمل بتا رہا تھا۔ لیکن ہم اسے کس بنیاد پر پکڑیں گے سر؟ سلیم نے کچھ سوچ کر سوال پوچھا۔ ابرا منیر کو غائب کرنے کے جرم میں۔ میٹھی میٹھی سی ایک مسکان اب اس کے چہرے پر رقص کر رہی تھی جس میں شاطر پن کا تڑکا لگا ہوا تھا۔ لیکن وہ تو فوراً گواہی دے دے گی کہ اس نے اسے غائب نہیں کیا۔ اس نے اندیشہ ظاہر کیا، لیکن وہ سب کچھ طے کیے بیٹھا تھا، اسی لیے سکون سے اس کے سوالوں کے جواب دیتا گیا۔ اگر وہ اسے مطمئن کر لیتا تو طے تھا وہ اس لیڈرون کو بھی قابو کر لیتا۔ اگر کہے گی تو سوال اٹھے گا کہ وہ اس کے ساتھ کیوں تھی۔ وہ اس کی گرل فرینڈ ہے تو یقینی بات ہے اس کی پوسٹ اس کے گلے کا پھندا بنے گی۔ جیسے کہ ہم پہلے بھی پوچھتے رہے،
اگر وہ مان لیتی ہے کہ ہاں وہ اس کی گرل فرینڈ ہے تو یقین مانو یہ سارا ڈرامہ ختم ہو جائے گا۔ اب وہ سیدھا ہو کر بیٹھتے ہوئے اطمینان و پورے اعتماد سے بول رہا تھا، اگر ایسا نہ ہوا تو، اگر وہ نہ مانی تو غائب ابرہ منیر کا تھپا لگا کر اس کی ایسی بینڈ بجاؤں گا کہ زمانہ یاد رکھے گا کہ طلال حیدر بھی تھا۔ ہمیں ایک بات یاد رکھنی چاہیے سر، وہ امیس احمد کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک اور پہلو کی جانب سلیم نے اس کا دھیان دلایا جو وہ بھولا ہوا نہیں تھا۔ تم بھی یہ یاد رکھو کہ اس کے گھر میں رانیہ بھی رہتی ہے، اس پر پوری نظر رکھو، جلد کچھ ہاتھ لگ جائے گا۔ اور جانتا ہوں کیسا اکلوتا ہے وہ، ہاں وہی اکلوتا بیٹا جس کے غائب ہونے کے اتنے دن بعد بھی اس کی گمشدگی کی کوئی رپورٹ درج نہیں ہوئی۔ یہ وہ سوال ہے جو اس کے سوال و جواب پر رکاوٹ ڈال دے گا، اس سے حق چھین لے گا کہ وہ اپنے بیٹے کے بارے میں سوال نہ کرے۔ اس کا چہرہ امیس کا نام لیتے ہی بگڑ گیا تھا۔ وہ نہ ہوتا تو اس فساد کی جڑ نے بھی نہیں ہونا تھا۔ جہاں تک مجھے سمجھ آ رہی ہے سر، اب وہ بچ نہیں پائے گا۔ سلیم نے ایک نظر اس ویڈیو کو دیکھا جس کی آواز اب میوٹ تھی۔ بالکل، اب وہ نہیں بچ پائے گا۔ ان ویڈیوز کو سنبھال کر رکھو سلیم، یہ ہمارے بہت کام کی ہیں۔ یہ کسی کے ہاتھ لگ گئی یا ان میں سے ایک بھی لیک ہو گئی تو وہ بچ سکتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میرے کام پر کوئی انگلی اٹھائے۔ اس نے اپنی پشت صوفے سے ٹکائی، داڑھی پر ہاتھ پھیرتے وہ ایک پہلی دفعہ پرسکون نظر آیا تھا۔ اس نے اپنی پوسٹ تو کچھ عرصے سے چھوڑی ہوئی تھی، لیکن اپنا کام اور سلیم کو نہیں چھوڑا تھا۔ ایک وہی شخص تھا جو اسے سمجھ کر اس کا ساتھ دے رہا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ میں جس دن لیڈرون کا نام جان جاؤں گا اس دن وہ خود میرے پاس آ جائے گا، لیکن اس نے اپنا قول بھی نہ نبھایا۔ جانے کس بل میں چھپا بیٹھا ہے۔ جس دن نکلے گا سالے کو دبوچ لوں گا۔ یاد رکھو، اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ اکیلے اتنے عرصے تک اس نے سب سنبھال ہی رکھا، یہ کیا یہی کافی نہیں ہے؟ اب اس کے ریٹائر ہونے کا وقت آ گیا ہے، تعظیم کے ساتھ نظر رسی کریں گے۔ آخر وہ آنکھ میچتے مسکرایا تھا، پھر ایک گہری سانس خارج کرتے ریلیکس ہو گیا۔ بس ایک چیز کا انتظار اب اس نے کرنا تھا، اس کی واپسی کا۔ حاذق روم میں اپنے لیپ ٹاپ کو سامنے رکھے کچھ سرچ کرنے میں مصروف تھا۔ سرچ کرتے کرتے اسے کافی ٹائم ہونے لگا، لیکن اسے سمجھ نہ آیا کہ آخر وہ ایکشن کیسے لے۔ جب سے طلال وہ ویڈیوز لے گیا تھا اسے حقیقی معنوں میں حمیز خطرے میں نظر آیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اب کے سر امیس کو بتا دینا چاہیے کہ حمید سکندر خطرے میں ہے، یوں نہ ہو انہیں کچھ ہو جائے اور میں یہاں رازداری پردہ پوشی کرتا رہوں۔ وہ پرسوسی نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمائے ہوئے تھا۔ لیکن اگر وہ واپس آئے اور امیر صاحب نے ان سے پوچھ لیا تو ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ میں نے انہیں کیوں بتایا۔ سمجھ نہیں آ رہا مجھے بتانا چاہیے یا نہیں۔ سر کو کم از کم مجھے بتا کر جانا چاہیے تھا، وہ بھی اس وقت جب وہ ابرہ منیر کے ساتھ جا رہے تھے۔ اس نے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ لیپ ٹاپ کی تمام سیکرٹ پلیس وہ چیک کر چکا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اب کی بار اس کی جانب کوئی اطلاع نہیں بھیجی گئی تھی، اور اسی بات نے اس کی آشفتگی کی وجہ بن رہی تھی۔ سر کو یہاں سے گئے 20 دن ہو گئے ہیں اور کوئی میسج نہیں ملا۔ انہوں نے کبھی اس طرح کی لاپرواہی نہیں دکھائی۔ مجھے کیا سمجھنا چاہیے؟ یہ تو ایک فضول سی بات ہے کہ وہ طلال حیدر کی وجہ سے بھاگ گئے۔ یقیناً ان سے نمٹنے کے لیے ان کے پاس اتنے آپشن ہوں گے جتنے میرے سر پر بال۔ اس نے حمید کا اعتماد میں متعدد بار بولا جانے والا ڈائلاگ دھیرے سے دہرایا۔ لیکن پھر وہ اسے لے کر غائب کہاں ہو گئے؟ ایک دفعہ پھر سے اس کی انگلیاں کی بورڈ پر تھرکنے لگی تھیں۔ جہاں تک طلال نے مجھے بتایا وہ افریقہ میں ہیں، تو اب تک ان کا میسج آ جانا چاہیے تھا، یا یوں ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں جا کر سیٹل ہو گئے ہوں۔ لیکن پھر ایک سوال آتا ہے کہ انہوں نے وہی جگہ کیوں چن لی، جبکہ یہاں ابھی رانیہ پورے تمطراق سے استراحت پذیر ہے۔ وہ خود سے پوچھے سوالوں کا خود ہی جواب دیتے سخت قسم کی کوفت کا شکار ہونے لگا تھا۔ حمیز، حلق سے مرمری آواز نکلی۔ کیا ہے؟ اس نے گھومے بغیر جواب دیا تھا۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ وہ اس سے شدید خفا تھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ جس راستے پر ہم آئے ہیں
اسے دیکھ انہیں یقین نہیں ہوگا کہ ہم اسی طرف آئے ہوں گے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا راستہ بدل لیں؟ اس کی سوئی اب بھی اسی آدم خور والے ڈر میں اٹکی ہوئی تھی، اس لیے کافی دیر خاموشی سے چلنے کے بعد وہ بول اٹھی۔ یہاں تو ماحول بھی عجیب سا تھا، درخت جھکے ہوئے اور کافی حد تک مڑ گئے تھے اور اب ان کے سر پر چھت بنا رہے تھے، لیکن وہ چھت کافی اونچی تھی۔ وہ رکے بغیر اس کی بات سنتا رہا مگر کچھ بولا نہیں۔ 8-10 قدم مزید آگے اس راستے کو کچلنے کے بعد بھی جب وہ کچھ بولے بغیر لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیا تو اسے کوفت ہونے لگی۔ اب وہ بات بھی نہیں کر رہا تھا اور نہ اس کی بات مان رہا تھا۔ دیکھو، میں پوری ایمانداری سے اس بات پر ایمان لاتی ہوں کہ تم ایک ذہین و فتین و دقیق رس، نکتہ رس، عقلمند، زیرک، دانا، ذکی، چتر و چالاک سب کچھ ہو، مگر تم زود فہم نہیں ہو۔ وہ اس کی لمبی لسٹ پر مڑ کر کھڑا ہو گیا۔ جو سینے پر باہر بازو باندھے اسی کی جانب کنکھیوں سے دیکھ رہی تھی۔ اور یہ زود فہم کیا ہوتا ہے؟ اس نے ساری خوبیاں چھوڑ اپنی خامی کے متعلق اس سے پوچھا تھا۔ کاش تمہیں اردو آتی ہوتی، کتنا اچھا وقت گزر جاتا۔ تمہیں معلوم ہے جو بات انسان عام زبان میں نہیں کہہ سکتا اردو میں بڑے سکون سے کہہ جاتا ہے، جیسے کہ یہ ریسنٹ ٹاک۔ وہ قدم آہستہ سا اٹھاتے ہوئے اس کے قریب آ گئی۔ کیا تم مجھے صرف اس لفظ کا مطلب بتا سکتی ہو ابرا منیر؟ اس نے جھنجھلا کر سوال دہرایا۔ ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی کلاسز لینا اور دینا میرا کام ہی ہے۔ اس کا مطلب جو آسانی سے بات کو سمجھ جائے، بغیر بال کی کھال ادھیڑے۔ اس نے ایک ادا سے بال جھٹک کر خود کی خفت کو چھپایا تھا۔ تو میں نے کب بال کی کھال ادھیڑی؟ تو مجھ پر فضول کا الزام تھوپ رہی ہو؟ اس نے ماننے سے انکار کیا۔ اب ادھیڑ رہے ہو نا، میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں فقط۔ حمید سے بات درست کی۔ تو میں نے سمجھا دیا نا، اب بات ختم کرو۔ اس کے یوں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ جانے پر وہ حیران ہوئی تھی۔ 10 منٹ خاموشی سے گزرے تھے، شاید یہ اب اسی چیز کا بدلہ تھا۔ نو، تم مجھے یہ سمجھاؤ کہ میں کیسے زود فہم نہیں ہوں، جبکہ میں ساتھ ہی ساتھ ایک ذہین انسان بھی ہوں۔ وہ بازو باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ دیکھو لیڈ، یہی میں تمہیں بتانا چاہ رہی ہوں کہ تم میری بات کی تہ کو سمجھنے میں ناکام رہے، اس لیے میں نے تمہاری ساری خامیوں میں سے ایک یہ طے کی۔ اس نے حمید کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ گول مول بات جب کرتا نہیں تھا تو سنتا کیوں؟ وہ تو چوری کے بعد نام بھی بتا دینے والوں میں سے تھا۔ کون سی بات کو میں سمجھنے میں ناکام رہا؟ ابرا کا جی چاہا وہ اپنا سر پیٹ لے۔ کیسی منحوس گھڑی تھی جب اس نے اس انا کے مریض کے سامنے اس کی خامی آیا کرتی تھی۔ تمہیں گھمریز والی خصوصیات نہیں ہیں، تم کبھی نہیں سمجھو کہ تم بہتر سے چھوڑ دو۔ اس نے جان چھوڑائی۔ میں کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑتا ابرا منیر، اور ایک بات، میں انسان ہوں ڈیش نہیں۔ اس نے آنکھیں میچ کر اسے دیکھا اور وہیں سینہ تانے کھڑا رہا۔ اب لفظ ڈھونڈنے لگی کہ وہ اسے کیسے سمجھائے۔ میں نے جو بات کی تھی کہ میرا ہاتھ تم نے وہ بس ایک مذاق تھا جسے تم نے شاید کچھ اور سمجھ لیا۔ وہ خفت سے ابرو سکوڑے، مشکل میں ہی صحیح مگر اس تک بات پہنچا گئی۔ مجھے کبھی کبھی لگتا ہے ابرا منیر، یا تم پاگل نہ ہوتی یا تم سائیکیٹرسٹ نہ ہوتی۔ وہ افسوس سے سر ہلاتے واپس راستے کو ہو لیا۔ باتیں کافی زیادہ ہو گئی تھیں۔ واٹ یو مین؟ سارا جہاں تمہیں پاگل کہتا ہے اور تم لے دے کے اپنی ڈاکٹر کو پاگل کہہ رہے ہو؟ اعتماد ہو تو حمید سکندر اتنا ہی ہو، وہ اسے جاتے اونچی آواز میں بولی۔ ویسے پاگل ہونے میں کوئی برائی نہیں ہے ابرا منیر۔ بعض اوقات پاگل ہو جانا انسان کو اس لطف سے روشناس کرواتا ہے جس سے وہ ہوش و حواس میں کبھی نہیں مل سکتے۔ وہ چلتے چلتے بولا۔ ابرا بھی بھاگ کر اس تک گئی تھی۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اب امتحان ابرا کا تھا۔ وہ جہاں ماما باز تھا وہیں کمال کا پہیلی گر بھی ثابت ہوا۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں سائیکیٹرسٹ ہونے کے باوجود پاگل ہو جاؤں؟ وہ پیچھے سے آئی اور اس کی شرٹ کا بازو پکڑ کر گھماتے ہوئے بولی۔ حمید نے اس کی حرکت کو دیکھا لیکن نظر انداز کر دیا۔ انسان میں جب تک پاگل پن جمع نہ ہو مزہ نہیں آتا ابرا۔
اگر تم ہو جاتی ہو تو اس سے بہتر اور کیا ہوگا۔ وہ اب بھی اپنی بات پر ڈٹا ہوا تھا۔ تو تم ہو جاؤ پاگل۔ ہاں بالکل، یہ آپشن تو اس کے پاس بھی تھا۔ میں ہو چکا ہوں۔ اگر نہ ہوتا تو وہاں سے بھاگ کر اس وقت جنگل کی اس مچھر زدہ فضا میں کھجلی کرتے ہوئے نہ پایا جاتا۔ دل لیڈرون اب مچھروں کو 2 ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں پیسے گا تو یقیناً یہ پاگل پن کا سرٹیفکیٹ ہے، اور میں پاگل لیڈرون یہ کرنے کو تیار ہوں۔ دیکھ لو تم۔ اس سے بات مکمل کر کے دوبارہ راستہ رونے لگا۔ تو تم کیا اب اس بات کا روک جماؤ گے؟ کیا نہیں جمانا چاہیے؟ وہ پھر سے رک کر پوچھ رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، کیونکہ یہ گڑھا تمہارا اپنا کھودا ہوا ہے، جس نے بقول تمہارے تم نے دوسروں کو گرانا تھا۔ اب تم خود گرے پڑے ہو تو اس کا روب دوسرے کیوں سر پر لیں؟ وہ چلتے ہوئے اس کے قریب پہنچی اور پھر ناک سکوڑے ایک نظر اسے دیکھ قدم آگے رکھ دیے۔ حمیز کے لبوں پر ایک سیکنڈ میں مسکراہٹ دوڑی تھی۔ یہ لڑکی واقعی میں اس کے روب میں آنے والی نہیں تھی۔ جب وہ لیڈرون تھا تب بھی، جب وہ لیدر اپرون ہوا تب، اور اب وہ حمید سکندر سے اس کا باڈی گارڈ بن گیا تھا تب بھی۔ اور اسے یقین تھا وہ اس کا شوہر بن جاتا تب بھی اس نے حمید سکندر کے روب میں نہیں آنا تھا۔ وہ اپنے دور میں بے نام و نشان ہوں گے، ہم اپنے بعد کے وقتوں کی داستاں ہوں گے۔ کچھ اس لیے بھی میرا بولنا ضروری ہے، میں چپ رہوں گا تو کتنے ہی بے زباں ہوں گے۔ بناؤں جو بھی میں کشتی اسے بتاتا ہوں، ڈبونے والے تجھے تیرے بادباں ہوں گے۔ ہنسی مذاق میں کہتا تھا، ٹھیک کہتا تھا، ہمارے بعد بھلا آپ بھی کہاں ہوں گے۔ پرکھنا ٹھیک نہیں حالت محبت میں، سوائے ایک کے سبھی سے بدگماں ہوں گے۔ ہوائے عشق تیری دوستی کا مطلب ہے، ہم آج کل ہی میں بکھرے یہاں وہاں ہوں گے۔ کسی کے حصے نہ آئی زمیں بھی 2 گز، کسی کے واسطے 7 ہی آسماں ہوں گے۔ ہمیں پکارا ہے صحرا نے جس محبت سے، ہم ایسے لوگ وہاں پر بھی چھتریاں ہوں گے۔ کروں تو کیسے کروں مدعا بیاں دل کا، کہ آپ سن کے میرے بارے بدگماں ہوں گے۔ 1000 کیجئے نہ کیجئے فقط محبت ایک، وگرنہ میری طرح آپ رائے گاں ہوں گے۔ زمین تنگ تو یوں ہی نہیں ہوئی ابرک، ہمارا دعویٰ تھا ہم جلد آسماں ہوں گے۔ کیمرون کا غصے سے برا حال تھا۔ وہ میٹنگ سے لوٹ کر اس سے ملنے دوسرے ملک سے آیا تھا، اور اس کے پہنچنے سے پہلے اس کی نکمی فوج اس ایک شخص کو نہیں سنبھال سکی تھی جس کے پیچھے وہ ایک عرصے سے لگا ہوا تھا۔ تم سب کو کتوں کے آگے ڈال دینا چاہیے، یا پھر بھوکے کتوں کے پیچھے لگانا چاہیے تاکہ تم لوگ دوڑنا سیکھ سکو۔ صرف ایک شخص پر تم سب نے نظر رکھنی تھی، اور ایک شخص نے تمہاری ناک کاٹ دی۔ جب وہ نیچے سے گزرا تو تم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ وہ آفس میں اپنی سیٹ پر برا جمان غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا۔ اس کے عتاب میں آج سب آنے والے تھے اگر وہ اسے لے بغیر لوٹ آتے۔ سر میں پوری کوشش کر رہا ہوں کہ اسے ڈھونڈ نکالوں۔ I assure you I will not return without catching him۔ چارلس کی آواز اسپیکر سے ابھری تو نفرت سے اس کے چہرے کے عضلات تن گئے۔ یہ دوسری دفعہ ہو رہا تھا کہ وہ آتا اور لیڈرون اڑ چکا ہوتا تھا۔ اب تو خفگی نما جھنجھلاہٹ طاری ہونے لگی تھی۔ تم اگر مجھے جھوٹی تسلیوں سے بہلانے کی کوشش کر رہے ہو چارلس، تو ایک بات اپنے دماغ میں اچھے سے فٹ کر لو۔ اگر تم اسے لیے بغیر واپس آئے تو لیڈرون کی جگہ میں اپنے ہاتھوں سے تمہارے دماغ میں اتنے چھید کروں گا کہ تم ہر سوراخ سے یہ بات دماغ میں گھسا لو گے کہ وہ میرے لیے بہت ضروری ہے، اور اس کے ساتھ اس کی وہ دم چھلی، اس کے بغیر وہ حرکت نہیں کرے گا۔ سو یاد رہے وہ بھی ساتھ ہونی چاہیے، سمجھ گئے؟ ایک یہی بات تھی جو وہ اسے بتانا چاہتا تھا، جس لڑکی کے لیے وہ وہاں سے یہاں آ گیا تھا۔ جانتا ہوں سر، ڈینس مجھے اس بارے میں بتا چکا ہے، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ 2 دن زیادہ ہوں گے، ہم جلد اسے ساتھ لیے آپ کے پاس پہنچیں گے۔ وہ وائرلیس پر بولتے اس کا غصہ کم کرنے کی بتدریج کوشش کر رہا تھا، لیکن شاید یہ غصہ اتنی جلدی کم نہیں ہونے والا تھا۔ بہت خوب، مجھے ایسی انسپریشن چاہیے۔ اسے پکڑنے کے لیے اتنی ہی ہمت اور اتنے ہی مضبوط ارادے کی ضرورت ہے چارلس۔
یقیناً وہ جنگل کی بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے ہوں گے۔ انہیں جلد پکڑ لو، اس سے پہلے وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جائیں۔ میں نہیں چاہتا کہ مزید ڈیلے ہو، دن قریب آ رہا ہے۔ ایک موت قریب لیے اور یہ موت لیٹ ہوئی تو تم سب کو لیٹ کر دوں گا قبر کے ماحول میں۔ یاد رکھ کر اپنی تلاش جاری کر دو، اور اب مجھے تب کال کرنا جب اس کا کوئی سراغ لگا لو۔ میرے دل کی آتش کے لیے مجھے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ مزید کچھ بولے سنے کا بغیر کال کاٹ گیا۔ چارلز اپنی بے عزتی سن کر لال ہو چکا تھا اور ساتھ بیٹھا ڈینس بھی گمسم سا تھا۔ جان کسے پیاری نہیں ہوتی، اور اب تو وہ شخص ان کی جان کا دشمن ہوا جاتا تھا، یا پھر ان کی جان بخشی کا کارڈ۔ انہیں ہر حالت میں اسے تلاشنا تھا۔ ڈینس جنگل میں پھیلی تمام جیپ کے لیڈرز کو اطلاع دو، وہ جہاں نظر آئے اس کے پیر میں گولی سے چھید کر دیں تاکہ اس کا بھڑکتا خون نکلے، تاکہ اس کے کیڑے کو تھوڑا سکون ملے۔ ڈینس اس کے انداز تخت پر مسکرا اٹھا۔ اب وہ بھی اسی ٹینشن کے زیر اثر تھا جو اسے جاننے کے 6 گھنٹے کے اندر اندر ہر شخص کو اپنے حصار میں لے لیتی تھی۔ غلط فہمی دور کر لیں جناب چارلز، یہ غلط فہمی بہت سو کی جان لے چکی ہے کہ وہ ایک کیڑا ہے۔ جب ہم اس کے سامنے جائیں گے تو منہ کھولے ظاہر خوبیاں ظاہر کرنے لگتا ہے۔ اس کی زہر میں بجھی سسکاری انسان کے کانوں کے ساتھ ساری حسیات کا بیڑا غرق کر دیتی ہیں۔ اس کی غلط فہمی دور کرتے کرتے وہ خود اس کے ڈر کے زیر اثر تھا، اور یہ بات اسے معلوم بھی نہیں تھی۔ کہیں نہ کہیں لاشعوری طور پر وہ اس سے خوف زدہ تھا۔ اتنا بھی سورما نہیں ہے ڈینس، اسے کسی نے صحیح طرح ہینڈل ہی نہیں کیا۔ اس دفعہ میں ٹریننگ دوں گا تمہیں، پھر تم جان جاؤ گے کہ ایسے لوگوں کو کیسے خلاص کیا جاتا ہے۔ مجھے کو تاؤ دیتے ہوئے اس کا لہجہ ڈینس کو ان سب سے جدا لگا جو آج تک اس کے دشمن بنتے آئے تھے۔ اس نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ شاید اب کی بار کام ہونے والا تھا۔ موسم نے اچانک ہی کروٹ لی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے تک جس آسمان کی سطح پر ڈھونڈنے سے بھی بادل کی ٹکڑی نظر نہیں آ رہی تھی، اب صورتحال یہ تھی کہ منٹوں میں پورا آسمان سرمئی بادلوں میں ڈھک گیا تھا۔ ہاں، پہلے بھی شہنشاہ فلک آگ برسانے کے لیے آسمان کے سنگھاسن پر جلوہ افروز نہیں تھے، کیونکہ موسم معتدل تھا، نہ گرمی کا قہر تھا اور نہ ہی موسم بے تحاشا خوشگوار تھا۔ لیکن اب بالکل اچانک بدلے موسم کے تیور سے موسم بے تحاشا حسین ہو گیا تھا۔ روح میں سکون بن کر سرایت کرتی یہ مدھر دھن گنگناتی ہوائیں، تیز ہواؤں کی دوش پر محو رقص پیڑ پودے، آسمان کی سطح پر ہواؤں کے ہمراہ تیرتی بدلیاں، سب کچھ اتنا حسین، اس قدر دل موہ لینے والا تھا کہ ہمیں سکندر کا تو معلوم نہیں، البتہ ابرا محبوط رہ گئی تھی۔ مصنوعی دنیا کی بھاگ دوڑ سے دور خالص قدرتی مناظر سے روبرو ہو کر، یا شاید دونوں فریقین کا بے ضرر دل بھی موسم کی خوشگواری کو محسوس کرتے غیر مانوس انداز میں دھڑکنے لگا تھا، جسے فی الحال دونوں نے ہی نظر انداز کرنا مناسب سمجھا۔ یہ ہوا اتنی تیز کیوں چل رہی ہے حمیز؟ ابرا تیز ہوا کی دوش پر اڑ رہی آوارہ لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسی حمیز کی جانب مڑی، اور اس کی سڑی ہوئی شکل دیکھ کر اندازہ ہوا کہ اس نے نہایت غلط وقت پر نہایت غلط سوال کیا ہے۔ مجھے کیا معلوم؟ وہ حسب توقع کاٹ کھانے کو دوڑا۔ میں کیا شکل سے تمہیں محکمہ موسمیات کا نمائندہ نظر آ رہا ہوں؟ حد ہے، مطلب اتنی تیز ہوا کیوں چل رہی ہے حمیز نے باریک آواز نکال کر نقل اتاری، جیسے میں نے ان ہواؤں کو جنگل منگل منانے کے لیے خصوصی دعوت نامہ بھیجا ہو۔ حمیز سکندر کے مزاج شریف متوقع سے زیادہ بگڑے ہوئے تھے۔ ننھے سے سوال کے جواب میں اس قدر عزت افزائی ابرا نے مٹھیاں بھیجی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کچھ دیر پہلے تم نے مرولا کھائے تھے، ذرا ذہن پر زور ڈال کر بتاؤ تو، مرولا میں اپنا فلیور ڈالنے کے لیے کریلا تو ڈال کر نہیں کھایا تھا؟ دراصل تمہاری زبان سے ٹپک رہی چاشنی کی وجہ سے پوچھ رہی ہوں۔ بڑے مہذب و مؤدب انداز میں ابرا نے حساب بے باک کیا تھا۔ حمیز نے بھویں سکیڑی، پھر جب بولا تو لہجہ واقعی کریلے کی کڑواہٹ کو مات دے رہا تھا۔ اس حسین جنگل کے پرشوق موسم میں اپنے سوالوں سے خون چوستی چڑیل ہمراہ نہ ہوتی تو شاید امرے سمجھ کر پی بھی لیتا، لیکن اب اس کی ضرورت ہی نہیں۔ فضا یوں بھی نیم چڑھے کریلے سے زیادہ کڑوی ہو گئی ہے۔
محترمہ کے ارشادات تو ملاحظہ کریں، جیسے یہ بڑی شیریں بیاں ہوں۔ وہ ابرہ بی بی کے نادر و نایاب سوالات سے از حد چڑھا ہوا تھا، تبھی جل کر بولا، اوف خدایا، یہاں قدرتی پریشانی کیا کم تھی جو یہ دماغ کا فیوز اڑاتی آزمائش نازل ہو گئی۔ وہ دل میں کڑتے ہوئے سوچے گیا، کاش میں WWE میں ریسلر ہوتی، اس وقت تمہارے منہ میں ایک دانت اور تمہارے سر پر ایک بال نہیں چھوڑا تھا میں نے۔ ایک عام سے سوال کا تم نے شیطان کی آنت جتنا ڈرامہ بنا لیا ہے، اور گلا بھی عورتوں کو کہ یہ زیادہ بولتی ہیں۔ ابرہ اس کی بڑبڑاہٹ سن کر سیخ پا ہوئی، لیکن مد مقابل کا دل جلانے کا کوٹا شاید ابھی پورا نہیں ہوا تھا۔ تبھی شیریں لہجے میں گویا ہوا، یہ میں اور یہ ارمان بی بی، آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، WWE کے ریسلرز طاقت کے زور پر لڑتے ہیں، عورتوں کی طرح زبان کے زور پر نہیں۔ اس نے لفظ عورت پر اس کی طرف انگشت شہادت سے اشارہ کیا۔ اور مبالغہ آرائی کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ سوال عام ہوتا تو جواب میں دیتا ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس اتنا فالتو دماغ نہیں۔ لیکن یہاں سوال یہی ہے کہ سوال، بلکہ آپ کے سوالات نہایت ہی پوائنٹ لیس ہے، اور پوائنٹ لیس بات تو شروع ہی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ باقی حقوق نسواں کی بانی صاحبہ، آخری بات سے آپ پہلے سے متفق ہیں، اسے رہنے دیتے ہیں۔ اس کے سینوں خون جلاتے لفظ کیا کم تھے جو کمینی مسکراہٹ دل جلا کر خاک کر رہا تھا۔ اوپر سے بارش بھی تڑ تڑ برسنے لگی تھی، جسے وہ دونوں نظر انداز کرتے خود ہی ایک دوسرے پر جملوں کی پچھاڑ کیے جا رہے تھے۔ تمہاری زبان کیا ایکسپریس ٹرین سے متاثر ہے جو فل اسپیڈ سے چلتی جا رہی ہے؟ توبہ، کوئی اتنا بھی بدتمیز منہ پھٹ نہ ہو کہ ایک لڑکی کو خاموش ہونا پڑ جائے۔ ابرہ ناک سے کوڑ کر خفگی سے بولی، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ! حمیز متاثر ہوا، ویسے اسے بدتمیز ہونا نہیں، خدا داد صلاحیت کا مالک ہونا کہتے ہیں۔ ایک لڑکی کی فراٹے بھرتی زبان کو خاموش کرانا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ وہ اس سے ہی انسپائر ہوا تھا، اور میں ایکسپریس ٹرین سے نہیں، وہ مجھ سے متاثر ہے، کیونکہ میں متاثر ہونے والی نہیں، کرنے والی چیز ہوں، جیسے تمہیں کر دیا۔ وہ ہوا کی دوش پر اڑ رہے لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسی اس مہاجمی کی طرف اشارہ کر کے تفاخر سے بولا، یہ میرے دو ہاتھ۔ ابرہ نے تھک کر ہاتھ جوڑے اور سر سرمئی آسمان کی طرف اٹھا کر درد بھری لہجے میں گویا ہوئی، یا اللہ، میں پناہ مانگتی ہوں اس شیطان مردود سے، اس کے چینوں سے جو جنگل میں مجھ جیسی معصوم دوشیزہ کو متوقع باری سے بچانے کی بجائے طنز کے دریا میں بھگو کر مارنا چاہتے ہیں۔ ابرہ اس پر خصوصی نظر ڈالتی دانت کچکچا کر بولی، امید تھی اس بار باز آ جائے گا، لیکن اس کے برجستہ جملے نے تو خون ہی کھولا دیا تھا۔ اللہ، میں ادنا انسان تیری رحمت کا امیدوار کسی معصوم خاص کا حسین دوشیزہ کو اس بن بھلائی باری سے اپنی جان پر کھیل کر حفاظت کرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے اس سے ملا دے۔ اداکاری تو اس انسان پر ختم تھی، اور یہی اداکاری ابرہ کو زہر لگتی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ڈھونڈو حسین دوشیزہ کو، میں ہی چلی جاتی ہوں۔ وہ حقیقتاً اس کے دو بدو جملوں سے زچ ہو چکی تھی، تبھی اس سے کہتی اٹھنے لگی تھی۔ مان حمیز کے من میں جانے کیا سمائی کہ اس کی کلائی تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ کوشش صرف اسے روکنے کی تھی، لیکن اس اچانک افتاد پر ابرہ پوری کی پوری کٹی پتنگ کی طرح اس کے فولادی سینے کا حصہ بنی تھی۔ صورتحال ایسی غیر متوقع تھی کہ دونوں کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، اور کب سے موقع کی طاق میں بیٹھا کمبخت دل اپنی منمانی پر اتر آیا تھا۔ ایک درخت موت کو گلے لگاتا اسی وقت زمین بوس ہوا تھا، اور حمید سکندر کو اپنی خفت چھپانے کا ایک سنہرا موقع مل گیا۔ محترمہ، اگر آپ میری طرح زبان کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے معاملے میں بھی ایکسپریس ٹرین سے متاثر ہو جاتی تو آج مجھے شاہ رخ خان نہ بننا پڑتا۔ چہرے پر بہتے پانی کو بہت مشکلوں سے نظر انداز کرتے حمید آہستہ سے اس کے کان میں بڑبڑایا، بہت شکریہ بھاشن کا، بچانے کا اور آنکھوں کا صحیح استعمال جاننے کا، لیکن میں بچ گئی ہوں، زندہ ہوں۔ اب پلیز کیا آپ مجھے ریلیز کریں گے؟ جس قدر حمید کی آواز کم تھی اس نے اسی قدر چیخ کر کہا تھا۔ بھیگے وجود کے ساتھ وہ مزید خفت و شرمندگی کا شکار ہونے لگی تھی۔ اوہ، وہ مسکرا کر دور ہوا۔ ایکچولی اچانک سب کچھ ہو جانے کی وجہ سے پینک ہو گیا تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں، تم سمجھتی ہو؟
وہ دائیں بائیں ہوتے خفت سے مسکرا رہا تھا۔ اٹس اوکے۔ آخر اسے اس پر رحم آ ہی گیا۔ بارش اب اپنا زور کھوتی جا رہی تھی۔ حاذق حمیس احمر کے سامنے مؤدب سا سر جھکائے کھڑا تھا۔ آج پھر اس کی پیشی ہوئی تھی، لیکن اس بار امیس احمر کے تیور بالکل بدلے ہوئے تھے۔ بیٹھ جاؤ حاذق، لمبی گفتگو ہے، تم تھک جاؤ گے۔ حاذق کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ سروس کے 35 سالوں میں یہ پہلی بار ہوا تھا کہ امیس احمر نے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کی آفر کی تھی۔ شاید اب وہ ٹوٹنے لگے تھے اور انہیں ایک مضبوط اور وفادار آسرے کی ضرورت تھی۔ حیرانگی ہو رہی ہوگی اور میں مانتا بھی ہوں کہ تمہاری حیرت جائز ہے۔ بعض اوقات برائی میں اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ جب واپسی کا راستہ چننے کی کوشش کرتا ہے تو لوگوں کے چہروں پر چھپ جانے والی حیرت اس کے قدموں کو منجمد کر دیتی ہے۔ ہیو اے سیٹ پلیز۔ امیس نے بات مکمل کر کے اسے دوبارہ بیٹھ جانے کا کہا اور اس بار لہجے میں تحکم شامل تھا۔ اسٹڈی ٹیبل کی دوسری جانب بیٹھے امیس احمر کو اس نے ایک بار دیکھا اور پھر کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے ہمدن گوش ہوا۔ حاذق، ایک والد کب ٹوٹ جاتا ہے؟ ایک مشکل سوال جس کے بے شمار معنی تھے، جس کے بے شمار خواب تھے، لیکن حاذق کو وہ جواب دینا تھا جو سوال کے عین مطابق ہوتا۔ امیس اپنا سگار سلگاتے ہوئے اس سے نظریں ہٹا گیا جو شل سے وجود کے ساتھ ساکن بیٹھا ہوا تھا۔ تم شاید نہیں جانتے ہو حاذق، جانتے ہو جب حمیس پیدا ہوا تھا مجھے کیسا محسوس ہوا؟ مجھے لگا مجھے دنیا کی تمام دولت مل گئی، میری دنیا مکمل ہو گئی۔ مزید کی چاہ کیا کی جاتی جب ہر چیز خدا نے مجھے دے رکھی تھی؟ میں مکمل ہو گیا، میری بیوی، میرا بچہ، سب تھا میرے پاس۔ اور پھر مجھ پر ایک بلا نازل ہوئی، میری بیوی کی اچانک موت۔ امیس 2 پل کو تھم سے گئے۔ لہجہ بھی کیا تھا، ان کا یہ روپ کب حاذق نے دیکھا تھا، لیکن آج جب دیکھا تو دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ زندگی ختم ہو گئی، محبوب زندگی سے چلا جائے تو کیا کچھ رہ جاتا ہے حاذق؟ بتاؤ مجھے۔ تمہاری بیوی بھی تو گئی تھی نا، تمہیں تو معلوم ہونا چاہیے کہ دکھ کیسا ہوتا ہے۔ وہ دکھ بتا تو رہے تھے لیکن آنسو چھپائے جا رہے تھے۔ حاذق ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش کرنے لگا، گلے میں جیسے آنسوؤں کا پھندا لگ گیا تھا۔ جانتا ہوں سر، جانتا ہوں، بیوی کھوئی، ساتھ بیٹی کھوئی، زندگی جہنم بن گئی اور اسی جہنم میں جلتے جلتے آج اتنے برس ہو گئے کہ اب یہ جلن اثر ہی نہیں کرتی۔ آنسو کو پلکوں کی چلمن تک آنے تک اس نے نہ جانے خود کو کیسے روک رکھا تھا۔ جی تو یہی چاہتا تھا کہ دھاڑیں مار مار کر رویا جائے۔ بیوی کی اچانک موت اور پھر نومولود بچہ، وہی بچہ جو جان بن گیا ہو، اس کے لیے جینا پڑا مجھے۔ میں نے وہ سب کچھ کیا، سب کچھ حاذق جو ایک باپ اپنے بچے کو خوش رکھنے کے لیے کر سکتا تھا، لیکن میں ایک دن اپنے بچے کو خوش نہیں رکھ پایا۔ کیوں؟ آنکھوں میں جھلملاتے آنسوؤں کے درمیان محو صراحت سوال کا جواب اس کے پاس شاید نہیں تھا، اور اگر تھا بھی تو اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس ہارے ہوئے شخص کے سامنے اصلیت بیان کر دیتا۔ وہ پیدائش کے کچھ 5 سال بعد ہی مجھ سے اتنا متنفر ہو گیا کہ شاید اسے اپنے باپ کی شکل دیکھنا چھوڑ دی۔ کیوں؟ وہ اگر مجھ سے خفا تھا تو اسے مجھے بتانا چاہیے تھا۔ اسے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ اس کا باپ کتنا اکیلا ہے؟ کیوں؟ سگار کا لمبا کش لگا کر وہ خود کو کمپوز کرنے لگے۔ حالت خراب ہو رہی تھی اور اس سے بڑا المیہ کہ نوکر کے سامنے خراب ہو رہی تھی۔ اتنی زبانیں جان گیا، ہر کسی کو سمجھ جاتا ہے، تمہیں دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ تم کس مقصد کے لیے اس کے پاس گئے ہوگے۔ باپ کی آنکھوں سے چھلکی محبت اسے سمجھ نہ آئی۔ کیوں در کیوں کا ایک سلسلہ تھا جو امیس احمر اس کے سامنے چلائے جا رہے تھے اور اس کے پاس ایک کا بھی جواب نہیں تھا۔ ہم بچپن سے اس کے ساتھ رہے، تم نے اسے باپ سے محبت کرنا نہیں سکھائی؟ ہلکی لائٹ میں وہ خود اندھیرے میں کیوں بیٹھے تھے، اب حاذق کو وجہ سمجھ آئی تھی۔ وہ شاید اپنے جذبات، اپنے آنسو، اپنے احساسات
مکمل طور پر اس پر واضح نہیں کرنا چاہتے تھے۔ سر، میں نے ہمیشہ اپنی پوری کوشش کی کہ اسے بہتر طریقے سے سنبھال سکوں، انہیں آپ کے قریب لا سکوں۔ یہ کوششیں پچھلے کئی سالوں سے جاری و ساری ہیں، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے جھڑک دیا۔ اس دن مجھے لگا کہ اب ان کا دل وہ پتھر بن چکا ہے جس پر مسلسل گرنے والے پانی کا کچھ اثر نہیں ہوگا۔ اب اگر انہیں کوئی آپ کے قریب لا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف ابرا ہے، یا وہ آپ خود۔ ابرا؟ سوالیہ لہجے میں پوچھے گئے نام سے ظاہر ہوا تھا کہ وہ اسے بھول چکے تھے۔ یہی تو وجہ ہے ان کی آپ سے دوری کی۔ آپ نے ہر اس چیز کو نظر انداز کیا جو انہیں پسند تھی۔ آپ ہر اس شخص کو بھول جاتے ہیں جو انہیں پسند ہو، یہاں تک کہ آپ ان کی محبت کو بھی بھول گئے۔ ابحاس ایک اندھیرے میں شرمندہ ہوتی نگاہوں کو پہچان سکتا تھا۔ امیس بالکل خاموش ہو گئے۔ ایک وہی لڑکی ہے سر جو آپ کی مدد کر سکتی ہے ہر لحاظ سے۔ اسے خود کے قریب کرنا ہے تو آپ کو ابرا سے ملنا ہوگا جلد از جلد، ورنہ شاید مسئلہ پوری زندگی پر محیط ہو جائے۔ امیس اس کی بات کو غور سے سنتے ہوئے سر ہلا گئے، یعنی وہ اس سے متفق تھے۔ حاذق کے دل میں سکون سا اتر گیا، یعنی اب ایک مدت سے جو مسئلہ حاذق کو درپیش تھا وہ حل ہونے والا تھا۔ بارش ہوتے ہوتے اب تھکنے لگی تھی، شاید اسی لیے اب رفتار میں کمی ہو گئی تھی۔ گیلے تو وہ ہو ہی چکے تھے، تو اب اسی درخت کے تنے پر بیٹھے تھے جو کچھ دیر پہلے گرا تھا۔ اس کی لمبی لمبی مضبوط شاخیں آس پاس پھیلی ہوئی تھیں۔ آسمان پر سیاہ رنگ چھانے لگا اور اسے دیکھ کر ابرا کے دل میں دیکھ ابرا کے دل میں خوف بھرنے لگا تھا۔ حمیس، دیکھو تو رات ہونے لگی ہے۔ اپنی سوچوں میں گم حمیس اس کے اچانک پکارنے پر ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اس کا سوال سن کر جی بھر کر بدمزہ ہوا تھا۔ شکر ہے تم نے بتایا ہے، کہیں آپ کو بیڈ کی تو ضرورت نہیں جو مجھے یاد دلا رہی ہیں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں میں نفسیات کہ اس میں حیرانگی کی ایسی کوئی بات نہیں۔ رات تو ہر دن 12 گھنٹوں بعد ہو جاتی ہے۔ سچ کہوں تو بچپن سے رات کو دیکھتا آ رہا ہوں، کوئی نئی بات ہے تو تم بتا سکتی ہو۔ وہ پرشوق نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا، جیسے ابھی وہ کوئی فارمولہ بتانے والی ہو۔ کوئی سیف جگہ جلد ڈھونڈ لینی چاہیے تاکہ رات میں مسئلہ نہ ہو۔ اسے ہم اس کی بات کو نظر انداز کر کے دوبارہ وہی کہا جو اس وقت اس کے دماغ میں تھا۔ تمہیں مسئلوں سے اتنا ڈر کیوں لگ رہا ہے؟ تم تو خود مسئلوں کی پوری مشین ہو۔ قسم سے اگر جو تم نہ ہوتی تو سوچو ابرا منیر، میں کتنا فری ہوتا۔ اب تک تو چل کر پاکستان پہنچ چکا ہوتا، اور سیف جگہ جنگل میں کہاں سے آئی؟ یہاں صرف انسیف سب کچھ ملے گا تمہیں، جیسے مرولا۔ بے بسی کا خول خود پر چڑھائے وہ پتھر اٹھا کر دور جمع شدہ پانی میں پھینک رہا تھا، جس سے چھینٹے اڑ کر آس پاس کے درختوں پر پڑ رہے تھے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے لب بھیج گئی۔ غصے میں اب سے وہ ایک یہی کام کر سکتی تھی، لیکن اس کی مسلسل گھوری نے حمیس کو اس کی جانب دیکھنے پر آمادہ کیا۔ کیا ہے؟ ایک ابرو اچکا کر کیے گئے سوال پر پھر اس معصومیت پر اسے جی بھر کر تاؤ آیا۔ ہاں، دیکھو تو ذرا، کون مجھ پر احسان کا سیمنٹ تھوپ رہا ہے؟ یہاں تم ہو تو صرف اور صرف اپنی حرکتوں کی وجہ سے۔ نہ تم چور ہوتے، نہ تم ہیکنگ سیکھتے، نہ تم ان لوگوں کی نظر میں آتے، اور نہ یہ مجھے اٹھاتے۔ اپنے دل کی تسلی کو یہاں آئے ہو، کل کلا تمہارے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میری وجہ سے ایک لڑکی جان سے چلی گئی، پچھتاوے کا احساس تمہیں کچوکے لگانے لگے، بس اسی سے بچنے کو یہاں آئے ہو۔ اگر یہ سوچ رہے ہو کہ مجھے تانے مارو گے تو بھول جاؤ، میں ان تانوں میں آنے والی نہیں، اور نہ ہی ان کے اثر لینے والی ہوں، کیونکہ میں سچائی جانتی ہوں۔ اور یہ چل کر پاکستان کیسے پہنچا جاتا ہے، ذرا ٹائروں والے پیروں کا شرف دیدار تو کروائیں۔ اس نے حقیقت میں آگے ہو کر اس کے پیروں پر نظر ڈالی، پھر ناک منہ سے کوڑتے اس نے گیلے بال گردن سے جھٹک دیے۔ حمیس کی نگاہیں پھسلتی ہوئی اس کی سراہی دار گردن اور پھر ان سے لمبی زلفوں میں الجھی۔ تم یہ سچائیوں کو زیادہ نہیں جانتی؟ چلو مان لیتے ہیں کہ جانتی ہو، آخر میں نفسیات جو ہو، لیکن مانوں گا ایک شرط پر۔ میرے بارے میں کون سی سچائی معلوم ہے تمہیں؟ بتاؤ۔
خود کو اس کے تنظیم سے نکال کر اس کے گرد اپنے لفظوں کا قلعہ کھڑا کرتے اسے 1 منٹ لگا تھا، اور سچائی تو یہی تھی کہ وہ لیڈرون کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے آج یہاں پر پہنچ گئی تھی۔ اسی محبت کے بارے میں جب حمید سکندر نے پوچھا، لیکن حمید نے کچھ اس لہجے میں اس سے پوچھا تھا کہ اسے 1 منٹ میں سمجھ آیا کہ اس کے کہنے کا کیا مطلب تھا، اور اسی 1 لمحے میں وہ سٹ پٹا کر ٹھٹکی تھی۔ اس کا چہرہ پہلے سفید پڑا اور پھر سرخ ہوتا گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے اس سینس میں نہیں کہا تھا جس میں تم سمجھ رہے ہو، پر بات کا اپنا الگ مطلب یا اپنی مرضی کا مطلب نہ نکالا کرو۔ فوراً صفائی دیتے ہوئے وہ بتکی تھی۔ نہیں محترمہ، میں تو بس ایک بات جانتا ہوں، جو صفائیاں زیادہ دیتے ہیں وہ زیادہ جھوٹے ہوتے ہیں۔ تم کہہ رہے ہو کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ غصے سے اس کے کان گرم ہوئے تھے، وہ بس چیخ سکتی تھی اور پوری آواز سے چیخی تھی۔ ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ تم کور اپ کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ جو بول رہی ہو وہ تم سوچ نہیں رہی، اور جو تم سوچ رہی ہو وہ تم بول نہیں رہی۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اب وہ تنے پر بیٹھا سر اٹھائے اس افسرا کو دیکھ رہا تھا جس کی حکمرانی اس کے دل کی سلطنت پر چھائی ہوئی تھی۔ میں وہی سوچ رہی ہوں جو میں بول رہی ہوں، اور میں بالکل وہ نہیں بولوں گی جو تم سوچ رہے ہو۔ شہادت کی انگلی سے اس کی جانب اشارہ کرتے شاید اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ حمید سکندر کے دل کی زمین پر جذبات کے گھوڑے سر پر دوڑے جا رہے تھے۔ اچھا، اور میں کیا سوچا ہوں مس نفسیات؟ وہ پرشوق نگاہوں اور مخمور لہجے سے اب اس کے عین سامنے کھڑا اسے دیکھتے ہوئے کنفیوز کر دینے کو کافی تھا۔ اس کی مسکراہٹ جب آنکھوں تک پہنچتی تو ابرا کی جان نکلنے لگتی تھی۔ اوپر سے سحر قائم کر دینے والی اس کی شخصیت اس کے حواس سلب کر گئی۔ وہ گڑبڑا کر پیچھے ہوئی، مگر حمید نے کلائی تھام کر اس کی کوشش ناکام کر دی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے، اور تم تو جانتی ہو جب تک مجھے میرے سوال کا جواب نہ ملے مجھے بے چینی کا کانٹا چبھتا رہتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتے اس کا سانس اٹکا رہا تھا۔ میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی، میں کچھ سوچنا بھی نہیں چاہتی۔ وہ کلائی کو اس کے ہاتھ سے چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی سمجھنے سے قاصر تھی کہ دل کو آزاد کروائے یا کلائی کو۔ ڈاکٹر صاحبہ، یہ تو غلط بات ہے۔ آپ کا مریض اتنی محبت سے سوال پوچھ رہا ہے اور آپ ہیں کہ جواب دینے سے گریزاں ہیں۔ اس نے شاید لفظوں پر کالا جادو کر رکھا تھا۔ جب بھی اس کی سماعت سے ہوتے اس کے دل کی دنیا اتھل پتھل کیے جا رہے تھے۔ اس کی کلائی اب بھی حمید کے ہاتھ میں تھی، اور امبر آنکھیں ابرا کی آنکھوں میں دیکھتی مسکرائے جا رہی تھیں۔ تم تو پھر دور رہو، سمجھے؟ اور یہ کلائی کیوں پکڑ رکھی ہے؟ مجھے کچھ بھی نہیں کہنا، اب پلیز چھوڑو۔ کوشش کرتے تھکی تو نگاہیں اٹھائے گزارش کر گئی۔ لہجہ شرم و حیا میں ڈوبا لڑکھڑاتا ہوا تھا۔ اور اگر نہ چھوڑوں تو؟ ابرا نے آنکھیں اٹھائیں تو اس نے کچھ پل پریشانی سے سوچا، وہ اگر نہ چھوڑتا تو کیا کیا ہو سکتا تھا، اور اسے راہداری میں کی گئی جسارتیں یاد آئیں۔ 1 لمحے میں اس کا پسینہ پھوٹا تھا۔ وہ اب بھی اسے مسکراتے ہوئے دیکھے جا رہا تھا۔ تو میں تمہارا سر توڑ دوں گی۔ اچھا، لو چلو توڑو۔ اس کی کلائی کو جھٹکا دے کر وہ اسے خود کے بے حد قریب لے آیا۔ ابرا کے تو ہوش اڑے جا رہے تھے۔ وہ کبھی اتنا شوق نہیں ہوا تھا۔ اب نہ جانے بارش کا اثر تھا ماحول کا، یا پھر دل کی دنیا وسیع ہوتی دماغ کو بھی فتح کر گئی تھی جو وہ یہ سب کرنے لگا تھا۔ اس کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر اسے اپنی ہنسی روکنی مشکل ہو رہی تھی۔ جتنا ابرا اس کا دماغ کھا چکی تھی، اس سے بچنے کا واحد یہی حل تھا۔ اسے یقین تھا کہ اب وہ بالکل خاموش ہو جائے گی۔ مارو گی نہیں مس نفسیات؟ کان میں کی سرگوشی نے اس کے جسم میں پھریری دوڑا دی۔ وہ اسے جھٹکے سے پیچھے کرتی دور ہوئی۔ چہرہ سرخ انار کو مات دیتا ہوا تھا۔ ایک پل کو حمید مبہوت رہ گیا۔ کیا شرمانے سے کوئی اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے؟ اپنے سوال کا جواب اسے سامنے ہاں میں دکھائی دیا تھا۔ آئندہ تم نے ایسا کچھ کہنا حمید سکندر تو میں واپس جا کر پھر سے پوسٹ لگا دوں گی کہ تم حمید سکندر ہی لیڈرون ہو۔
خود کو کمپوز کرتے وہ دور کھڑی اس کی مسکراہٹ میں الجھتے جو منہ میں آیا بول گئی، پھر سے وارننگ؟ یہ وارننگ تو محبت میں اضافہ کیا کرتی ہے۔ یہ بات اس سے سمجھ کیوں نہیں آ رہی تھی؟ دشمنی، وہ بھی مجھ سے؟ واؤ، داد دینی پڑے گی تمہاری ہمت کی۔ ویسے اگر میں یہیں تمہیں مار دوں تو پھر تم مجھ سے کیسے بدلہ لوگی؟ ایک دم سے بدلتے تاثرات سے وہ سہم کر 4 قدم اور پیچھے ہو گئی۔ شاید اسے غصہ آ گیا تھا۔ میں مذاق کر رہی تھی حمیز، سچ کہہ رہی میں مذاق کر رہی تھی۔ نین لمحوں میں نمیات کشید کرتے جھیلوں کے کنارے تک آب لے آئے تھے، وہی آب جس میں چمکتے تارے حمید سکندر کو سب کچھ بھلا دیا کرتے۔ وہ اس کے نزدیک گیا اور ایک بازو کے حالے میں اسے لیے تحفظ کا احساس دلایا۔ اپنی بڑی بڑی آنکھوں میں یہ جھلملاتے کمکمے مت لایا کرو ابرا، ان کمکموں نے دل میں آگ لگا رکھی ہے۔ جہاں تک رہا سوال کسی محفوظ جگہ کا، تو ہاں، میں یہی سوچ رہا ہوں، بارش رکے تو آگے بڑھتے ہیں، کچھ مل گیا تو ٹھیک، ورنہ درخت تو ہیں ہی، ایک پر چڑھ جائیں گے۔ وہ اس کی جانب مسکرا کر دیکھتے کتنا اپنا سا لگا تھا، جس سے وہ ہمیشہ سے اس کی حفاظت کرتا آیا ہو، جیسے وہ اسے کبھی کچھ ہونے نہیں دے گا۔ وہ مسکرایا اور دوبارہ جا کر تنے پر بیٹھ گیا۔ دل کی حالت بھی جگہ پر آنے لگی تھی، لیکن یہ بات اس نے اب بھی نہیں بتائی تھی کہ آج رات وہ یہیں اسی درخت پر گزارنے والے تھے۔ وہ اسے کچھ پل دیکھتی رہی، پھر دوبارہ جا کر تنے پر خاموشی سے ٹک گئی۔ تو کیا اسے منانے کے لیے ابرا کو منانا ہوگا؟ اسٹڈی روم میں ٹیبل کی سطح پر ہلکا ہلکا لائٹر بجاتے ہوئے انہوں نے سوچ ہنکاری بھرتے حاذق سے استفسار کیا تھا۔ انہیں منانے کے لیے ابرا کو اپنانا ہوگا سر، اسے حمید صاحب کی بیوی بنا دیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہاں صرف ایک راستہ تھا، اور وہ ایک راستہ انہوں نے حاذق نے امیز کو بتا دیا، لیکن وہ جلد مان جانے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ وقت ثابت کرنے والا تھا۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، یہ سب باتیں جلد از جلد پتہ کرو۔ جیسے ہی کچھ انفارمیشن ملتی ہیں میں دیکھ کر بتا دوں گا کہ اس کی شادی حمید سے کرنی ہے یا نہیں۔ انہوں نے لائٹر کی کیپ اتاری تو ایک شعلہ سا باہر کو لپکا، جس میں اس اندھیرے کو اپنی بساط سے زیادہ چیر کر امیز کا چہرہ روشن کیا تھا۔ نہیں سر، نہیں کی گنجائش تو ہے ہی نہیں، آپ کو بس ہاں کرنی ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا ہے، اسے ہر حالت میں اپنانا ہے۔ ہم اس مقام پر ہیں ہی نہیں کہ نہ کریں، کیونکہ وہ ہر حالت میں شادی انہی سے کریں گے۔ اگر ہم ان کی راہ میں کوئی رکاوٹ ڈالتے ہیں تو ہم ان کی نظروں میں صرف اور صرف برے بنیں گے اور کچھ بھی نہیں۔ حاذق کی کہی بات سچ تھی، وہ صرف برے بنتے، کیونکہ وہ ان کی بات تو مانتا نہیں۔ ہر حالت میں وہ آج تک صرف منمانی کرتا آیا تھا، تو اب کیسے ہو سکتا تھا کہ دل کے معاملات طے کرتے وقت اسے باپ کی یاد آ جاتی؟ جانے حمید سکندر میں اتنی اکڑ کہاں سے آ گئی، وہ اتنا مغرور کیوں ہے، مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ نہ اس کا باپ ایسا ہے اور نہ اس کی ماں ایسی تھی، لیکن اسے دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ اسے کسی کی پرواہ ہوگی۔ مجھے تو ابھی تک اچنبھا ہی ہو رہا ہے کہ آخر اسے محبت ہو کیسے گئی، وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جس کا اتا پتہ کچھ معلوم نہیں۔ بہرحال تم اس کی انفارمیشن لے لو، میں کوئی بھی رسک اپنے بیٹے کے معاملے میں نہیں لینا چاہتا۔ اب شعلہ اس سگار کو سلگانے لگا جو امیز احمد کے لبوں میں دبا ہوا تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا سر، جہاں تک میرے علم میں ہے وہ سائیکیٹرسٹ ہیں، ڈاکٹر حمزہ کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات ہیں، شاگردہ رہ چکی ہیں ان کی، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ گھر میں اکیلی رہتی تھیں، اور جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آخری دفعہ غائب ہونے سے پہلے انہیں حمید سر کے ساتھ ہی دیکھا گیا تھا۔ اب وہ کہاں ہیں میرے سمیت کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اس بار حاذق نے انہیں بتا ہی دیا جو وہ خود اب تک جان پائے تھے۔ ہاں حاذق، جلد کچھ کر لو، وہ لوٹ آئے گا، مجھے پورا یقین ہے۔ چلو ایک دفعہ ایک بڑا سا سرپرائز ہماری طرف سے حمید سکندر کو ملنا چاہیے، اس کی شادی کی تیاریاں کرو، لیکن اس سے پہلے اس لڑکی کی تفتیشی رپورٹ پیش کرو۔ انہوں نے ایک اور سگار سلگایا تھا۔ میں دیکھتا ہوں سر، اس کے متعلق کیا معلومات ملتی ہیں، پھر تیاریاں شروع کر دوں گا، وہ حامی بھرتے ہوئے بولا تھا۔
مجھے ایک بہت ضروری کام ہے، مجھے وہاں جانا ہوگا، تو تم ایسا کرو، مجھ سے کل مل لینا اور جو معلومات ملے مجھے انفارم کرنا۔ وہ ٹیبل کے پیچھے سے نکل کر آئے تب تک حاذق بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ ٹیبل کی سائڈ پر پڑی کتاب نے ہی اسے چونکا دیا تھا۔ اگر امیس احمد حمیز کے بارے میں کوئی معلومات نہیں رکھتا تھا تو وہ افریقہ کے بارے میں انفارمیشن کیوں اکٹھی کر رہا تھا؟ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ کہیں ان سب کے پیچھے امیس احمد خود تو نہیں ہے؟ پرسوچ نگاہوں سے اس کتاب کو دیکھتے اس کے ماتھے پر جھریاں بن گئی تھیں۔ اگر ایسا تھا تو ابرہ منیر کو ان سب میں کیوں گھسیٹا گیا تھا؟ اس نے اپنی سوچیں جھٹکیں اور کتاب واپس اپنی جگہ رکھ کر باہر نکلا۔ لمبی راہداری سے چل کر جس کے دونوں اطراف کمرے تھے، وہ سیڑھیوں سے اترتے گھر سے باہر نکل کر پورچ تک آیا۔ وہ کہیں جانے کو مکمل تیار تھا۔ جنگلی راستوں پر سفر کرتے کرتے وہ تھکن سے چور ہونے لگے تھے، مگر اب تک ان کے پیروں کا نشان تک نہ ملا تھا۔ اوپر سے ہونے والی بارش نے ان کا حلیہ خراب کر دیا۔ تیز ہوا سے اڑتے پتے اتنی شدت سے چہرے پر لگے تھے کہ چہرے پر خراشیں محسوس ہو رہی تھیں، لیکن وہ ابھی رکنے کا متمنی نہیں تھا اور نہ ہی کسی اور کو رکنے کی اجازت تھی۔ بارش سے بھیگے وجود، جسم تھکاوٹ کا شکار، آنکھوں میں نفرت اور چہرے پر غصہ نقش تھا۔ کچے راستے پر مسلسل سفر کرتے ڈینس اب کچھ آرام کرنا چاہتا تھا، مگر چارلس شاید ایک بھیڑیا تھا جو اب تک نہ تھکا تھا، نہ ہی اس کے چہرے پر تھکاوٹ تھی۔ وہ بوڑھا تھا لیکن فل انرجیٹک، سفید بالوں اور بیل کی طرح پلا ہوا۔ گاڑی سے دھیان بھٹکا۔ وہ چارلس کو آنکھیں گھمائے دیکھ رہا تھا۔ اچانک اس نے چہرہ گھما کر اسے دیکھا۔ اے پاگل، اپنی نگاہیں نیچے سامنے رکھو، وہ چیخا تھا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک پانی سے بھرے گڑھے میں جا پڑی۔ پاگل انسان، پہلے کیا مشکلیں کم ہے جو ایک کا اضافہ کر دیا؟ اس نے ایک لافہ اس کے کان کے نیچے جڑا تھا۔ بہرحال وہ اس کا باس تھا۔ سوری باس، میں کچھ سوچ رہا تھا۔ وہ درد کو نظر انداز کرتے فوراً معافی مانگنے لگا۔ یہ کام تمہیں کس نے سونپا ہے؟ جو کام دیا جائے اسی پر صرف اور صرف کام کرو، اس کے علاوہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھے تم ڈینس؟ اور اگر مجھے کبھی بھی یہ لگا کہ تمہاری غلطی کی وجہ سے وہ ہاتھ سے گیا ہے تو جان لو تمہاری جان لے لوں گا۔ وہ اونٹ کی طرح غصے سے بلبلا رہا تھا، پھر ایک غصے بھری گھوری سے نوازتے ہوئے جیپ سے نیچے چھلانگ لگا کر اترا جو ترچھی ہو گئی تھی اور گڑھے میں کافی اندر تک گھس گئی تھی۔ یقیناً تمہارا باپ مر چکا ہوگا نا ڈینس؟ ڈینس نے تعجب سے اسے دیکھا۔ خفت اور درد سے چہرہ تو پہلے ہی سرخ تھا، اب آنکھیں بھی سرخ ہو رہی تھیں، لیکن اس نے گردن ہاں میں ہلا دی۔ تو اب کس باپ کو بلاؤ گے اس گاڑی کو اس گڑھے سے نکالنے کے لیے؟ تم لوگوں کی یہی لاپرواہیاں ہیں جو ہر دفعہ وہ بھاگ نکلتا ہے۔ تم سالے! ایک موٹی گالی دیتے وہ پیچھے والے راستے کو دیکھنے لگا۔ اگر کوئی گاڑی آ جاتی تو شاید وہ ان کی مدد کر دیتے۔ ہم خود جیپ نکال سکتے ہیں سر، اگر ہم کوشش کریں تو۔ وہ کہنا تو چاہتا تھا کہ اگر آپ بکواس کرنا چھوڑ کر گاڑی کو دھکا لگائیں تو شاید یہ ایک ہی دفعہ باہر نکل آئے، مگر جانتا تھا اگر ڈینس یہ الفاظ استعمال کرتا تو ابھی کے ابھی اس کی گردن اڑا دیتا۔ تو تم اب مجھے مشورہ دو گے؟ اپنی چونچ بہتر ہے بند رکھو۔ تمہیں شاید بھول گیا ہے کہ ہم کسی ڈینس کو پکڑنے نہیں آئے، وہ جو تمہارا باپ ہے نا لیڈرون، اس سے پکڑنے آئے ہیں، وہ جو سر پر دوڑا جا رہا ہے۔ تم سے گیان نہیں لینا میں نے۔ وہ جانے کیوں رائے کا پہاڑ بنا رہا تھا۔ یہ شاید کیمرون کی دھمکی بہت سخت تھی۔ جان سے بہتر تو کوئی چیز نہیں ہوتی نا، اور اس وقت اسے اسی کے لالے بڑے ہوئے تھے۔ اتنے بڑے وجود میں چننا سا دل لیے چارلس، جس کا اصل نام شاید مائس تھا، چوہا کہیں کا۔ میرا باپ تو وہ ہے ہی کہ نہیں، مجھے لگنے لگا تمہارا باپ ضرور ہوگا، ڈینس نے دل میں سوچا اور جیپ کے پیچھے جا کر دھکا لگانے لگا۔ تمہارا دماغ بہت ہی تھوڑا کام کرتا ہے ڈینس، تمہارا کیا خیال ہے اس 6000 پاؤنڈ بھاری وزن رکھنے والی
جیپ کو تم اکیلے اس اتنے بڑے گڑھے سے نکال لو۔ وہ طنزیہ انداز میں بولتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑا ہوا، جو زور لگا لگا کر سرخ ٹماٹر ہو چکا تھا۔ تو مجھے بالکل معصوم بچے کی طرح لگتے ہو جو باپ کی ڈانٹ پر ناراض ہو جاتا ہے۔ ڈینس، میں تمہارا باپ نہیں ہوں، اس سے زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں۔ آرام سے آ کر یہاں بیٹھ جاؤ، کچھ لوگ پیچھے ہی ہیں، ہمارے آ جائیں گے، تم آرام سے کام نکال لیں گے۔ وہ اسے کہتے ہوئے ایک درخت کے تنے کے ساتھ کمر ٹکا کر بیٹھ گیا، جو زمین سے کافی بلند اور ٹہنیوں میں گھرا ہوا تھا۔ ڈینس کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے قریب ہی جا کر بیٹھ گیا۔ سر، آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ کھانا تو نہیں، ہاں مگر پینا ضرور پسند کروں گا۔ جیپ کے پیچھے حصے میں وائن رکھی ہوئی ہے، ٹن اٹھا کر لاؤ، اور اگر تم کچھ کھانا چاہتے ہو تو وہ بھی۔ اسے اجازت دے دی۔ پہلے تو نہیں، لیکن بیٹھتے ہی اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کافی تھک چکا تھا۔ وائن اسے ایک دفعہ پھر تازہ دم کر دیتی۔ وہ اطراف کا جائزہ لینے لگا۔ یہ کافی گھنا علاقہ تھا، کوئی بھی جانور کسی بھی وقت حملہ کر سکتا تھا۔ اسے کچھ بے چینی سی ہونے لگی۔ رات پڑنے والی تھی اور اب تک وہ اس کا نقش پا بھی نہیں تلاش کر سکے تھے، اور اگر کر بھی لیتے تو بھی کیا وہ اسے پکڑ پاتے؟ وہ درخت پر بیٹھے بیٹھے تھکنے لگی تھی۔ وہ تو تنے پر لیٹے آسمان کے شاید سارے تارے گن چکا تھا، لیکن اس کا کوئی احساس نہیں تھا کہ اس کی بھی ایک کمر ہے جو اب درد سے ٹوٹنے لگی تھی۔ لڑکی ہونا بھی ایک عذاب ہے، نہ لیٹ سکتی ہوں نہ ٹھیک سے بیٹھ سکتی ہوں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ میں ایک لڑکی ہوں اور ایک لڑکا میرے ساتھ ہے۔ اب بتاؤ، کیا لڑکیاں مصیبت میں نہیں تھکا کرتی؟ وہ منہ بسورے تھوڑی تلے ہاتھ جمائے کوہنی گھٹنوں سے ٹکائے افسردہ تھی، کیونکہ اب درد برداشت سے باہر ہونے لگا تھا، ساتھ اسے بھوک بھی لگ رہی تھی۔ حمیز، فضا کی خاموشی کو یا تو جھنگر اپنی آواز سے توڑ رہے تھے یا پھر وہ بار بار اسے پکار کر اس کے جاگنے کی تسلی کر دیا کرتی تھی۔ وہ ابھی تک سویا نہیں تھا۔ نیند سے بھرا لہجہ۔ آج شاید وہ 15 دن بعد سکون سے لیٹا تھا، تھکن سے چور وجود کے ساتھ، اور اوپر سے ابرا کی بار بار کی پکار اسے بم سے بھی بری لگتی تھی۔ وہ پھر خاموش ہو گئی۔ شاید تسلی ہو گئی تھی کہ وہ جاگ رہا ہے۔ کچھ یاد آیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ابرا، تم تھکی نہیں ہو بیٹھ کر؟ اس کا چہرہ تو نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی آواز سے صاف ظاہر ہوا کہ وہ متفکر تھا۔ شکر ہے تمہیں خیال آ گیا، خود تو لم لیٹ ہو گئے ہو اور میرا تمہیں کوئی خیال نہیں۔ ایک تو بھوک سے برا حال ہو رہا ہے، اوپر سے تھکن الگ، ڈر الگ، جنگل الگ۔ خاصے تپے ہوئے لہجے میں جواب آیا۔ اچھا، تم ایسا کرو، یہاں لیٹ جاؤ۔ وہ فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ صرف اسی کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا تھا۔ اسے درخت پر چڑھانا چاہتا اور ایک درخت ہی فی الحال اس کا مسکن ہو سکتا تھا، تو اس وقت یہ گرا ہوا درخت غنیمت تھا۔ اس کے اس طرح فوراً کھڑے ہو جانے پر وہ تھوڑی شرمندہ ہوئی، مگر یہ وائبس بس کچھ لمحوں کے لیے تھیں۔ کیا یہاں لیٹوں؟ وہ اس کے پاس آ کر کھڑی اس تنے کو دیکھتے ہوئے بولی، جس کا صرف حوالہ نظر آ رہا تھا۔ نہیں، ابھی اڑن دشتری آئے گا تمہارا بیڈ لے کر، اس پر سکون سے سو جانا۔ اگر نہیں لیٹنا تھا تو مجھے کھری کھری کیوں سنا رہی ہو؟ جب بھی آنکھ بند ہونے لگتی حمیز کا سور پھونک دیتی ہو۔ اب بندہ تمہاری سریلی آواز سنے یا اپنی تکن اتارے، جو 18 دنوں سے بندے کے کندھوں پر ہے؟ ہاں، میں نے کب سنائی تمہیں حمیز؟ حیرت سے آواز گلے سے صحیح طرح سے نکل ہی نہ سکی تھی۔ تم نے نہیں سنائی مجھے؟ اوہ، تمہارے خیال میں کھری کھری کا مطلب گالیاں تو نہیں ہوتا؟ وہ جارحانہ انداز میں پوچھنے لگا۔ تم اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہے ہو؟ کہیں تمہیں غلط فہمی تو نہیں کہ میرے کانوں میں بھی تمہاری طرح بے حسی کی میل جمی ہوئی ہے؟ یا اس کا مقصد مجھے ڈرا کر چپ کروانا ہے؟ کیونکہ ہر دفعہ تم ایسے ہی کرتے ہو۔ لیکن میں ایک بات کہے بغیر آج چپ نہیں کروں گی۔ وہ ڈٹائی سے ڈٹ کر کھڑی ہوئی۔ اچھا، اور وہ بات کیا ہے؟ یہی کہ تم مجھے ڈرا کر خاموش نہیں کروا سکتے حمید سکندر۔ وہ مٹھیاں بھیجے زور سے چیخی تھی، اتنی زور سے کہ آدھے میں ہی اس کے لبوں پر اسے زور سے اپنی ہتھیلی دبانی پڑی۔ بیوقوف لڑکی، یہ جنگل ہے، کہاں تک تمہاری آواز جائے گی جانتی ہو؟ کچھ اندازہ ہے تمہیں؟ 1 منٹ میں تمہارے کچھ لگتے یہاں پہنچ جائیں گے۔
پھر تمہیں نے چیخ چیخ کر میرے کان پھاڑنے ہیں۔ او آ کی مسلسل آوازیں آنے لگیں۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ کیا کہہ رہی ہو؟ ابرو سے کوٹ کر سوالی انداز میں لہجے میں پوچھا۔ اس نے شہادت کی انگلی سے حمیز کے ہاتھوں پر چبو کر اشارہ دیا جو اس کے لبوں پر جمے ہوئے تھے۔ او ہاں، اسے فوراً چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹا۔ انسانوں کے آئرن مین، منہ ٹیڑھا کر دیا میرا۔ میں یہ کہہ رہی تھی کہ جب میری آواز تم تک نہیں پہنچ رہی تو ان تک کیسے پہنچے گی؟ اور وہ میرے نہیں، تمہارے کوئی بہت نزدیکی رشتے دار ہیں، ہاتھ دھو کر پیچھے ہی پڑ گئے۔ تمہارے کہنے کا مطلب میں ہاتھ دھو کر پیچھے پڑا ہوں تمہارے؟ غصے بھری آواز اس کے کانوں میں پڑی تو فوراً بھیگی بلی کا لبادہ اوڑھ لیا۔ ہی نہیں تو میں نے ایسا کب کہا؟ تمہیں سمجھنے میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، بہت جگہ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہو۔ وہ اسے پچکارتی حمیز کو زہر لگی۔ جاؤ اور فوراً لے جاؤ، اس سے پہلے کہ میں مجبور ہو جاؤں تمہیں یہاں اکیلے چھوڑ کر جانے کے لیے۔ بہت دماغ کھا لیا ہے میرا۔ وہ فوراً اس کی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی۔ دیکھو حمید سکندر، یہاں سونا بے حد مشکل ہے، بے بسی سے کہتی وہ ایک موٹے تنے پر پیر جماتی اوپر چڑھنے لگی۔ ایک تو درخت بھی کوئی ڈائناسور کے زمانے کا تھا۔ ابرا 100 سے زائد تنے ہیں اس درخت کے، تم کوئی اور دیکھ لو جو تمہارے لیے زیادہ آرام دہ ہو، لیکن پلیز اب سو جاؤ کیونکہ میں بے حد تھک چکا ہوں۔ صبح سویرے ہمیں پھر سے چلنا ہوگا اور کہاں تک چلنا ہوگا اس کا کچھ پتہ نہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ تھک کر گر پڑوں۔ اس نے ابرا کی اوپر چڑھنے میں مدد کرتے ساتھ دہائی دی تھی۔ وہ کافی مشکل لڑکی تھی۔ حق حال ہے ڈرون، بیچارے کا یہ حال اگر تمہارے دشمن دیکھ لیں تو آدھا سے خون بھر جائے ان کا۔ چلو آرام کرو، تم بھی کیا یاد کرو گے کہ سخی سے پالا پڑا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خود بھی جا کر لیٹ گیا۔ جنگلی جانوروں نے ایک عجیب شور مچا رکھا تھا۔ کچھ دیر تو الجھن کا شکار رہا، پھر تھکن کی وجہ سے آنکھیں بند ہونے لگیں۔ دوسری جانب وہ اس کے قریب تھی، اسی تسلی سے آنکھوں میں نیند اترنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی آنکھ کھلی اور وہ اٹھ کر ایک جانب چلنے لگی۔ پیاس نے اسے شدید پریشان کیا تھا۔ اسے کچھ دیر اسے دیکھا، لیکن وہ اتنے مزے سے سو رہا تھا کہ اسے اٹھانے کا من نہیں کیا۔ وہ خود ہی ایک جانب چلنے لگی۔ کچھ اتا پتا تو تھا نہیں، بس ایک جانب چل پڑی۔ شاید کہیں بارش کا پانی ہی اکٹھا ہوا اسے مل جائے۔ جنگل کے گم کر دینے والے راستوں سے گزرتے اسے بس ایک چیز کا خیال رہا کہ اسے پیاس لگی ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ تک نہ سوچا گئی کہ وہ واپس کیسے جائے گی۔ قدم قدم بڑھاتے وہ ایک گھپ اندھیری جگہ پر موجود تھی۔ ایک دم سے خوف نے دل میں ڈیرے ڈالے۔ وہ گھومی اور دل جیسے حلق میں آیا تھا۔ پیچھے بھی اندھیرا اور آگے بھی اندھیرا۔ اس نے آگے جانے کا سوچا۔ گلے میں تو پہلے ہی کانٹے اگے ہوئے تھے، اب خوف سے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے۔ ہائے، اگر کوئی جنگلی جانور آ گیا تو میرا کیا ہوگا؟ کاش میں اسے جگا دیتی۔ خوف اتنا تھا کہ صورت رونے والی ہو گئی تھی۔ پسینہ کان سے بہتے ہوئے کندھے پر گرا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو آج کی ایپیسوڈ بھی پسند آئی ہوگی۔ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔